बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। बड़ी अहम खबरें आपके सामने रखता हूं। नैब ने इमरान खान की गिरफ्तारी का फैसला किया और गिरफ्तारी डाल भी दी, और लेकिन इसके साथ साथ उन्हें पता है कि साइफर केस में खान की ज़मानत हो रही है। ये अपने मंसूबे में तब्दीली लाने पर मजबूर है, क्योंकि IMF इमरान खान के दर पर एक दफ़ा फिर हाथ जोड़ के पहुँच रही है। खान अडयाला जेल में कैद है। तोशाखाना केस 190 मिलियन पाउंड में इन्होंने गिरफ्तारी का फैसला किया, क्योंकि इनके साइफर केस के पर्चे उड़ने जा रहे हैं और अदालत में ज़ाती हैसियत पर इमरान खान पेश होने जा रहे हैं। सनम जावेद का एक नया रिकॉर्ड लग गया। इमरान खान से वफा की कीमत वो अदा कर रही है ये लड़की। मलिक रियाज की बैरिया टाउन को दिवालिया करने के लिए, वादा माफ गुआ बनाने के लिए, उसको दीवार से लगाने के लिए असल वजह क्या वो निकल आई। बुशरा बीबी को झूठे केस में फंसाने की कोशिश में ये खुद फंस गए, इनकी अपनी वारदात निकल आई। और नवाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम से हिस्सा लेने से इनकार है, क्या वजह बनी। और IMF के बारे में इंशाल्लाह मैं आपको तफसील से बताता हूँ। लेकिन अभी जो हुकूमत इमरान खान की आ गई तो फिर मामलात क्या होंगे। अरब ममालिक इसराइल के सामने खामोश हुए, इसका राज भी खुल गया। अदालत का तेज़ रफ्तार इंसाफ, हनीफ अब्बासी को एक और केस में बरी कर दिया है। शेरअफजल मरवत पर महमद में एक FIR दर्ज हुई, और परवेज़ इलाही को तोड़ने के लिए मोनस इलाही को इश्तिहारी करार दे के फॉरएवर दायमी वारंट असास से मुंजमद। और साइफर केस में तमाम वकला, हालांकि कानूनी माहिरीन इस बात पर कायम है कि ये खान के खिलाफ जो केस है, खान के हलफ पर और साइफर की गैर मौजूदगी, आज़म खान के दफ़ा 161 164 के बयानात, गैर कानूनी जज की तैनाती, गैर मुनसिफाना ट्रायल जो बुनियादों पर चल रहा है, अब ये केस फारिग होने जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद खान को नैब केस में अदालत में पेश नहीं कर रहे, डर रहे हैं। इंतखाबी मुहिम नहीं शुरू करने दे रहे, वकला को कागज़ पेंसिल लेके जाने की इजाज़त नहीं है। निगरान काबीना वहाँ इमरान खान और शाह महमूद की जेल ट्रायल की मंजूरी दे रही है। इस केस में साइफर में कोई जान नहीं है, सब जानते हैं, इसलिए अलकादर ट्रस्ट दोबारा उठाया जा रहा है। और स्पीड चेक करें, स्पीड इनकी ज़रा कितनी तेज़ रफ्तारी से खान की गिरफ्तारी का फैसला हुआ, और नैब इमरान खान से तफ्तीश करने के लिए अडयाला जेल भी पहुंच गई। स्क्वाड की 2 गाड़ियाँ बगैर प्रोटोकॉल के सवालात के लिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने, आपको याद होगा, नैब की जानिब से अलकादर ट्रस्ट और तोशाखाना ज़मानत खारिज होने के 93 दिन हो चुके हैं। आज जेल में इमरान खान की गिरफ्तारी डाले। नैब ने क्यों इतना इंतजार किया? ये समझ रहे थे साइफर केस में खान को सजा होगी। अब ये हालांकि साइफर पे लगे हुए हैं, लेकिन उसका अगला हिस्सा भी इन्होंने शुरू कर दिया। और 9 मुकदमात में इमरान खान की, आपको पता है, अबूरी ज़मानत जो खारिज होने का फैसला था, उसे आमिर फारूक बेंच ने कालादम करार दे के ज़मानतें बहाल की थी। अब किस नोयत के केसेस की दरख्वास्त इल्तवा में रखी गई थी? आज कल इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में जो ज़मानत थी उस पर वारंट गिरफ्तारी जारी करके अडयाला जेल में इमरान खान को गिरफ्तार उन्होंने किया। ये गिरफ्तारी डालने की असल वजह ये है, इन्हें पता है कि नैब के इस केस में 30 दिन के लिए इमरान खान, क्योंकि नैब के केसेस में दरख्वास्त ज़मानत दायर नहीं हो सकती, ये कानून भी PDM की हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस जिस मकसद के लिए बनाया था उसका इस्तेमाल करें। सारा प्री प्लान काम है इनका। और ये सवालात, अब सवालात से देखें, मुझे याद है बुशरा बीबी के बारे में इन्होंने 8 सवालात रखे। तालीमी काबिलियत, इस्लामी तदरीस का कोई कोर्स किया है, अलकादर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट बनाने का मकसद क्या था, आप ट्रस्टी हैं तो आप क्या यहाँ पढ़ाएंगी भी, कोई तनख्वाह या अमरात लेती हैं, ये ख्याल किससे आया, ये जगह लेने तयन क्यों किया, जिम्मेदारियाँ आपकी क्या हैं, और मलिक रियाज बैरिया टाउन का किरदार क्या है, उन्होंने आपसे रब्ता किया या आपने उनसे, फरा शहजादी को कैसा जानती, माली मामलात और किरदार के बारे में मुतमईन। ज़रा सवाल सुने, बाकी सवालात तो इन्हें अंदाज़ा नहीं। ट्रस्टी जो होता है इदारे में अपना किरदार अदा कर सकता है एक आम शख्स की तरह, और ट्रस्टी कोई भी हो सकता है। अलकादर एक वेलफेयर ट्रस्ट है, इसका मकसद सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर वो शख्स तालीम दे सकता है जिसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुतालिया किया हो। यह हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। लेकिन इनका मकसद क्या है? वो मलिक रियाज को किसी न किसी तरह घेर के शामिल करना। 190 मिलियन पाउंड का जो मामला है वो इमरान खान ने अपने व्लॉग्स में बताया हुआ तफसील से, लेकिन यहाँ हुकूमत पाकिस्तान अगर ये मुआहदा ना करती तो ये रकम ज़ाया होती, पाकिस्तान को ना मिलती। रकम ला के सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवाएगी, इसलिए रकम का तो कोई मसला ही नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट जाने, मलिक रियाज जाने, लेकिन अलकादर ट्रस्ट की ज़मीन देने का फैसला बिल्कुल उस तरह से सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाने के दौरान चंदा इकट्ठा किया। अब अलीगढ़ में बड़ी बड़ी मशहूर तवाइफें भी थी, जिस पर सर सैयद से बड़े सवालात हुए कि आपने इनसे क्यों पैसे लिए, इनकी तो हराम की कमाई है वगैरह वगैरह। इनकी हराम की कमाई, हम उसे टॉयलेट बना देंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो सर सैयद ने बनाई, इमरान खान ने उन्हीं बुनियादों पर कायम करके सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोजेक्ट था। ये इमरान खान जब ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बना तो उसने उस शर्त पे कबूल किया था कि पहले पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी बनाओ, नमल जो बनी। अब ब्रैडफोर्ड में, मियां वाली में जो बनी, अब जो जिन बुनियादों पर ब्रैडफोर्ड बनी यूनिवर्सिटी ने बनाया, उन्हीं बुनियादों पर यूनिवर्सिटी बनाने का वो अगर पूछते कल इमरान खान से मकसद क्या है तुम्हारा, ये वो बदबख्त लोग हैं जिन्होंने खुद कोई तालीमी इदारे ना बनाया और जो बना उसे तबाह बर्बाद कर दिया। अब ये मलिक रियाज पर हाथ कैसे सीधा कर रहे हैं? मलिक रियाज की ऑडियो कॉल भी लीक होगी, सामने आ गई। बैरिया टाउन दिवालिया नहीं हो रहा, लेकिन उसमें मामला बड़ा ज़रूरी है और बड़ा मामला सादा है।
یہ چاہتے ہیں ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی DHA بیریا ٹاؤن سے اوپر نکلے، ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی اسے خرید لے۔ بہت سے لوگوں کو یہ اندازہ نہیں کہ بیریا ٹاؤن میں اس وقت جو پلاٹ ہیں ان کی قیمتیں 60% کمی ہونے کا امکان ہے۔ 60% کمی ہونے کا مطلب آپ جانتے ہیں یہ لوگ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ معاف کیجیے گا، IMF نے ان سے کہا کہ آپ ٹیکسز لگائیں پراپرٹی والوں پر۔ اب ایسٹ انڈیا کمپنی خود فرنٹ پہ آ کے بیریا ٹاؤن کو آپ کو سیل کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گی۔ یہ ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی ان کی اوپر جائے گی، یا تو ملک ریاض کو یہ سائیڈ پہ کر دیں، اس کے لیے آپشن یہ رکھ رہے ہیں کہ القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جاؤ، سب کچھ چھوڑ دیں گے۔ اب ملک ریاض عام آدمی تو ہے نہیں، وہ خود کہہ رہا ہے اپنی آڈیو کال میں کہ 1996 سے ہی میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آج 27 سال سے میں مقابلہ کروں، آگے بھی کر لوں گا۔ وہ جانتا ہے عمران خان ایماندار آدمی ہے، اور وہ جانتا ہے نواز شریف کون ہے۔ یہ بات ویسے نواز شریف کو پتہ ہے عمران خان ایماندار ہے۔ 60 منٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے نواز شریف نے یہ بات کہی تھی کہ میں عمران خان کے بارے میں جانتا ہوں اس کی دیانت کی۔ اب بشرا بی بی کو یہ بار بار ٹارگٹ کرتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ بشرا بی بی کا داماد حیات مانیکا 2018 میں MPA کا الیکشن نون لیگ سے لڑا، اس کا جو والد اور والدہ دونوں مسلم لیگ نون کے MPA رہ چکے ہیں۔ اسی طرح فرد شہزادی کا سسر چودھری اقبال نون لیگ کی حکومت میں پنجاب اسمبلی کا اسپیکر، اس کا شوہر احسن جمیل، یہ لوگ 1990 کی دہائی سے گلبرگ سینٹر پوائنٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ ان کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں 2017 میں تو ان کی سارا کام بنا ہوا ٹھیک ٹھاک۔ اب یہ کہتے ہیں جی فرح شہزادی نے تبادلوں اور تقرریوں کے اسکینڈل کی ماں مریم نواز کہتی تھی سے ایک شخص سامنے نہیں لا سکے جس کا تبادلہ اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر کا، جو پنجاب حکومت ان کے پاس ہے 2 سال سے، کہیں کہ جی اس بندے کا تبادلہ ہوا، یہ دیکھیں غلط ہوا ہے۔ اب میں آپ کو اپنی ذاتی رائے میں بتاؤں تو کل کو اگر فرح شہزادی بھی ان کی کوئی پلانٹڈ ایجنٹ نکلا ہے تو مجھے تو کوئی تعجب نہیں ہوگا، لیکن جس طرح باقی لوگوں کو تحریک انصاف کے سسرال والوں کو گرفتار کرتے اٹھاتے ذرا فرح شہزادی کے سسرال کو بھی اٹھا لیں، وہ سارے کے سارے نون لیگ کے ہیں مزے کی بات، اور نون لیگ کے ساتھ تعلقات مریم نواز کے بڑے قریبی لوگ ہیں، سسرال نون لیگ ہے، لیکن وہ تپے ہوئے اپنی اس بہو پہ اپنا غصہ نکال رہے۔ اب نواز شریف صاحب کی سیاست اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ گندی سیاست کی جو بنیاد جس کی اینکر ٹی وی چینل اخبارات استعمال کر کے گیم بناتے ہیں، یہ انہیں پتہ ہے عوام میں ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے عمران خان پہ قتل، دہشت گردی، کرپشن، توہین عدالت، غداری، گھڑی چوری، بغاوت، سازشی، فوج پر حملہ، مطلب انہوں نے کوئی کیس رہنے نہیں دیا جو خان پہ نہ چھوڑا ہو، لیکن مجبوری یہ ہے کہ وہ 90% عوام نہیں مانتی ان کے کیسز، انہیں کیسے منایا جائے۔ اب یہی وجہ ہے کہ نواز شریف الیکشن سے بھاگ رہا ہے، جس طرح پرویز خٹک خیبر پختونخوا میں کہہ رہا ہے سردی ہو رہی ہے، نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں اپنی پارٹی کو کہ اگر میرے یہ کیسز ختم نہ ہوئے میں الیکشن کی مہم کا حصہ نہیں بنوں گا، مجھے تو وہ لاڈلا کہہ رہے ہیں سارے پہلے سے۔ شہباز شریف کو باقاعدہ انچارج بنایا ہے، سارے کیس میرے ختم کراؤ، کلین چٹ لا کے دو۔ حنیف عباسی کو ایفیڈرین سے مل سکتی ہے تو مجھے العزیزیہ وغیرہ سے کیوں نہیں مل سکتی؟ تو یہ سارے کیسز ختم کراؤ نہیں تو میں جا رہا ہوں واپس۔ مراد علی شاہ تو کہہ رہے ہیں یہ بھاگ رہے ہیں واپس۔ پاکستان کے نوجوان یہ سب باتیں جانتے ہیں، اور ملک میں آپ کو پتہ ہے سب سے کتنی طویل ترین پاکستان کی سیاست میں سب سے زیادہ کو حکمرانی کی تو وہ نواز شریف نے کی۔ حکمرانی جس کے پاس رہی اب اسی سے تباہی کا پوچھنا چاہیے، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں جی اسٹیبلشمنٹ نے کام نہیں کرنے دیا، ہر حکومت گرا دی گئی۔ اچھا یہ بات اگر تسلیم کر لیں ہم، چلے اسٹیبلشمنٹ نے گرایا، تو عمران خان کے بارے میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کی بھی تو حکومت گرائے گی، وہ پاکستان کی تو تباہی کا ذمہ دار ہو ہی سکتا۔ نواز شریف 3 بار وزیر اعظم رہ کے تباہی کا ذمہ دار صرف اس لیے نہیں کہ بندوق کے زور پر اس کی حکومت ختم ہوئی، تو ایک بار حکومت کرنے والا 3.5 سال میں جس کی پارٹی بندوق پر لیرو لی، جس کی حکومت بندوق پر لیرو لی، اسے آپ کیسے ذمہ دار سوچ بھی سکتے ہیں؟ اس عقل کا کیا جواب دیں؟ یہ خان پہ الزام لگاتے جی تصویریں، بشرا بی بی کہہ رہے تصویریں دیکھتے تھے، ٹی وی دیکھتے تھے، فیصلہ کرتے، وہ بالکل درست بات ہے۔ خود عمران خان نے ایک دفعہ بتایا گھر بیٹھے ٹی وی پر ایک بزرگ کو سردی میں ٹھٹھرتے دیکھا، بے یارو مددگار سڑک پر، پناہ گاہیں بنانے کا ذہن میں آیا اور بنا دی۔ پھر تصویر دیکھی علاج سے ایک محروم ایک عورت تڑپ تڑپ کر دم توڑ کے مر گئی، میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے، پھر فیصلہ کیا صحت کارڈ دینا ہے۔ پھر تصویر دیکھی متی اللہ جان گرفتار ہوا، گلالئی اسماعیل کو اٹھا لیا، ایجنسیوں کو تاکید کی نے چھوڑو، اسطور وغیرہ سب لوگوں کو۔ خان نے تمام غیر قانونی لوگوں کو اغوا ہونے سے بچایا تصویر دیکھ کے۔ ماضی میں دیکھیں خلفائے راشدین بھیس بدل کر راتوں کو ڈھونڈا کرتے تھے۔ آبادی زیادہ ہے، میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل زمانہ ہے، خبریں سوشل میڈیا سے آتی ہیں، پروگراموں سے آتے ہیں۔ مجھے خود یاد ہے میں نے پاکستان کی جب ملیشیا میں پروگرام کیا تھا، وہ 300 لوگ قید میں تھے بے گناہ، تو وہ میری بھی وہ ویڈیو زلفی بخاری کی نظر میں آئی، وہ عمران خان تک پہنچی، 300 لوگ عمران خان نے وہاں سے چھڑوا لیے۔ واقعی تصویروں اور ویڈیو کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں ہم عمران خان کو ویسے اس وجہ سے پسند نہیں، ذرا ان 300 لوگوں کے گھر والوں سے پوچھیں، ابھی بھی مجھے میسیجز آتے ہیں۔ 80% عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے، انہیں لگتا ہے کہ ان کے لیے حکومت موجود تھی۔ آج لوگ شادیوں پر ولیمے میں شرکت کرنے والے خان کی تصاویر تحفے میں دے رہے ہیں، اندازہ کریں۔ تحریک انصاف کے نوجوان کا ایک موبائل 15 لاکھ کی M4 کی رائفل سے زیادہ مہلک بنا ہوا ہے، پورا میڈیا ان کے قبضے میں۔ افادیت کے گانے یہ بنا رہے ہیں، ترانے بنا رہے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیوں سے اربوں روپیہ لگوا کے اپنے حق میں پول کرواتے ہیں، پھر بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کو چورن خریدنے کو کوئی تیار نہیں۔ اور حالت ان کی یہ ہوگی ہے
کہ انہیں اربوں ڈالر کے مرزا میزائل لانچ کرنے پڑتے ہیں، اسکرپٹ ایک جیسا، آن لائن ایک جیسی، ٹی وی چینل، سوشل میڈیا کو بیانیہ ایک جیسا، لیکن انہیں تکلیف ہے سوشل میڈیا سے سب سے زیادہ. اور انہیں نہیں بلکہ آپ دیکھیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پوری دنیا میں جہاں بھی کٹ پتلیاں ہوں گی انہیں تکلیف ہوگی سوشل میڈیا کو، کہتے ہیں مٹا دو اس کو بس. یہی لوگوں کی آواز کیوں پہنچ رہی ہے؟ اب تحریک انصاف کے ایک انفرادی اکاؤنٹ میں خاتون امبر، ان کا نام پورا پتہ نہیں، تحریک انصاف کا کوئی عہدہ بھی نہیں اس کے پاس، ذاتی حیثیت سے انہوں نے لکھتی ہیں میاں والی حملے میں اس نے لکھا 40 جہاز تھا. سوشل میڈیا میں انہوں نے ان کے میڈیا کے صحافیوں نے اٹھا کے تحریک انصاف کا موقف بنا کے دہشت گرد جماعت بنا، اس پابندی کا مطالبہ بھی کر دیا. اب اسی طرف وفاقی وزیر اطلاعات اس وقت مرتضیٰ سولنگی، امریکی حکومت کے آفیشیل میڈیا ادارے انڈومنٹ فنڈ فار ڈیموکریسی سے پیسے لینے والے، ان کی ویب سائٹ پہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ ہمیں پیسے امریکہ دیتا ہے. اس نے خبر دی کہ ISPR کے اعلامیے کے برخلاف میاں والی میں 14 جہاز اور 35 اہلکار خدا نخواستہ شہید. لیکن مجال ہے میڈیا میں کوئی ایک مین سٹریم میڈیا یا پروگرام میں کوئی بات ہو، اس سے سوال پوچھیں سولنگی سے، اور تم نے یہ کہاں سے باتیں شروع کر دی؟ نہیں، کوئی نہیں پوچھے. اب 15 نومبر کی آفیشیل میٹنگ میں فیصلہ IMF کا آ رہا ہے، یہ بڑا اہم معاملہ ہے. اب دیکھیں IMF خان کے در پر کیوں پہنچ رہی ہے؟ تحریک انصاف سے ملنا چاہتے ہیں. تحریک انصاف کے پاس بہت بڑی گیم آ چکی، ان کے پاس کورٹ میں ان کے بال ہو، شرائط رکھے سیدھی سیدھی، خان کو رہا کرو، دوبارہ گرفتار نہیں کرنا. یہ سارے بوگس اور جعلی کیس ہیں، 2 نمبر کیس ہیں، بے شک انڈیپینڈنٹ ٹریبیونل بنا لو. 8 فروری سے آگے الیکشن نہ جائے اور ہر صورت میں صاف شفاف ہو. یہ پری پول ریگنگ جو ہو رہی ہے ہمیں جلسے جلوس نہیں کرنے دے رہا، ورنہ پیسے کیوں دے رہے ہیں نگرانوں کو؟ وہ عیاشیاں کر رہے ہیں. باخدا پاکستان اس وقت ان نگرانوں کے حوالے ہوا ہے جو حقیقی معنوں میں اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی کے مفادات کی نگرانی کر رہے ہیں، بدعنوان کرپٹ بد کردار سیاستدانوں کے مفادات کی نگرانی کر رہے ہیں. ایک نگران وہ قبرستان میں اپنے لیے محسن نقوی کارپٹ، ریڈ کارپٹ بچھا کے، یار شرم کی ضلالت کی انتہا دیکھیں، اپنے سسر کی قبر پر دعا کرنے جا رہے ہیں. سرکاری افسروں کو V8 گاڑیاں پیٹرول کے ساتھ دے رہے ہیں. اپنے چینل پر اس نے الیکشن کروائے جو ہر سال الیکشن سے پہلے ہر دفعہ ہوتے تھے. اور یہ محسن نقوی صاحب جس طرح گلگت اسٹور میں نتیجہ زبردستی روکا، کراچی میں تحریک انصاف کو اکثریت سے اقلیت میں بدلا، اپنے چینل 42 کے دفتر پنجاب میں وہاں اس پہ سانپ کی طرح بیٹھ کے کوئی الیکشن عمران خان جیت گیا ہے. مطلب حالت دیکھیں، جس طرح وہ بھیڑوں کے ساتھ کتا ہوتا ہے رکھوالی کے لیے، نگرانی کے لیے، یہ اس سے بھی یہ بدتر ہو گئے. قوم کو غلام بنا کے، مویشی بنا کر یہ نگرانوں کے حوالے سے لوٹ مار لگی ہے، سیل لگی ہے. نگرانوں کی دیکھیں بھرتیاں، غدر مچی ہوئے. ایسٹ انڈیا کمپنی نے جیسا سر کے ٹائٹل دیتی تھی، غداروں کو القاب دیتی تھی، ان کے وہی حال ہے، وہی بندر بانٹ چل رہی ہے. وہ محسن نقوی ابھی منڈی بہاؤدین کے آفیشیل وزٹ پر، اس کے ساتھ وہ نون لیگ کا MPA MNA ناصر، پتہ نہیں کیا نام ہے، غلام حسین بوسال، اس کو ساتھ لے کے جگہ جگہ پھیرا، جس طرح سعد رفیق وہ خواجہ سرکاری کاموں کی لاہور میں نگرانی کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ بلوچستان میں مردم شماری نتائج کے خلاف جو اپیل ہوئی، اس پہ اٹارنی جنرل کو نوٹس ہوا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کامران مرتضیٰ کو زبردستی لے کے، وہ کئی گھنٹے جا ہی نہیں رہتا. جسٹس جمال مندوخیل نے اس سوال پوچھا، ایسے کون زبردستی لے کے آئے؟ سب جانتے ہیں کون، لیکن نہیں عدالت میں کوئی بولا. اسی طرح سپریم کورٹ کے جو حکم ہے نہیں مانتے. ابھی خسرو بختیار کو نون لیگ میں زبردستی شامل، جنگ سے غلام بی بی برہانہ کو، رحیم یار خان سے کوتب فرید کو، اور طور وہ 2017 میں جو پیر آف سیال ہے، نون لیگ کو کہتے تھے ووٹ دینا حرام ہے اسلام میں، اسے زبردستی نون لیگ میں شامل. فیصلہ انہوں نے کیا ہے. ابھی جو پنجاب میں ان کے سروے کل جو میں نے آپ کو تفصیل سے ویلاگ بتایا، اس میں صرف الیکٹیبل پارٹی کا حصہ بنائے اور نوجوانوں کو نزدیک نہیں آنے دینا. یہ سارے چپو چوڑے میں اس طرح ہی رہیں گے. سپورٹر ان کے پاس ہے نہیں، ووٹر ان کے پاس ہے نہیں، لیکن الیکٹیبل لانا چاہتے ہیں. طاقت کے زور پہ دیکھیں سب کچھ کر سکتے ہیں آپ، قبضہ کر سکتے ہیں، کنٹرول نہیں کر سکتے. ابھی اسرائیل کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے صاف عرب ممالک خاموش ہوں، ایک سائڈ پہ رہنے تو اگلی باری ان کی ہے. اگر انہیں اپنے آپ کو بچانا تو چپ کر کے وہ چپ کر کے ویسے ہی سائڈ میں. اسی طرح پاکستان میں بہت سارے لوگ سائڈ میں ہیں، لیکن یہاں تو چلے الیکشن کا انتظار ہے. لوگ کہہ رہے ہیں آئے تو ماریں گے ٹھپا بلے بھائی. لوگ تو یقین کریں ایسے میسج بھیجتے ہیں، وہ پڑھ کے بندہ خان کے ساتھ ہے. تو اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو روکنا ناممکن ہے بھائی، یہ اب آپ بھول جائیں. طارق متین صاحب سے بڑا زبردست انٹرویو، بڑا بہترین بولتے ہیں، مجھے بڑے پسند بھی. آپ ضرور چیک کیجئے کہ اس ویڈیو کے بعد انشاءاللہ ان کا انٹرویو ضرور. اور اس تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.